बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को आज अदालत में पेश किया गया और कल तक जो उसका प्रोटोकॉल था आज मुकम्मल तौर पे सूरत हाल हमें और नज़र आई। एक तो अदालत में ज़ाहिर है बहुत रश था इस पेशी के मौके पर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की मीडिया की नज़रें इस केस पे लगी हुई हैं। लेकिन पिंकी ने बहुत हंगामा किया अदालत में और उन्होंने जज के सामने पेश होके भी काफ़ी शोर शराबा किया और बहुत सारे वो संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं और वो कह रही हैं जी कि मुझे जो है वो 15 रोज़ से ज़ायद तहवील में रखा गया है। 22 रोज़ पहले लाहौर से मुझे अगवा किया गया था और अब मेरी गिरफ़्तारी डाली गई है और मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल जो है वो जैसे जैसे अनफोल्ड हो रही है इस केस में नए शवाहिद सामने आ रहे हैं तो मालूम हो रहा है कि इस मुल्क में गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के सर पर कानून का कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर रहता है। इसी वजह से उनकी गैर कानूनी सरगर्मियाँ कानून की नज़रों में आती नहीं हैं या नज़रों में होती हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये पूरा का पूरा निज़ाम है इसको यरगुमाल बनाया हुआ है कुछ माफियाज़ ने। और ये जो बासर शख्सियात का लफ्ज़ हम इस तरह के तमाम हाई प्रोफाइल केसेस में सुनते हैं, ये बासर शख्सियात आखिर इस पूरे निज़ाम में कैसे सहूलतकारी कर रहे हैं। ये जो निज़ाम है ये इन माफियाज़ का, ड्रग डीलर्स का, इन बड़े बड़े रैकेट्स का, चाहे वो लैंड माफियाज़ हों, उनकी सहूलतकारी क्यों करने में इतना कामयाब है और इसको रोका क्यों नहीं जाता जब तक कि कोई हादसा ना हो जाए, जब तक कि कोई एक ऐसा मोड़ ना आ जाए जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तब तक पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका होता है। और ये जो मंशियात का मामला है, ज़ाहिर है मासूम बच्चे, नौजवान, उनकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा था सालों तक और कानून के शिकंजे में आने के बावजूद बार बार कानून ही इनको रिहाई दे रहा था और इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। तो इसमें जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी सियासी क़यादत है, जो हमारी सियासी जमातें हैं, उनका क्या रोल है आज के प्रोग्राम में कुछ उस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा जो मामला है वो है जनाब 28वीं तरमीम की बड़ी गूंज है। 28वीं तरमीम या बहुत सारी तरमीम करना ज़ाहिर है पार्लिमान का इस्तेहकाक है, लेकिन जिस तरीके से तरमीम की जाती हैं उस पर सवाल उठते हैं। ये जो इस वक्त स्कीम ऑफ थिंग्स है, जिस सूरत में आज का आइन है, ये बहुत सारी तरमीम के बाद ऐसा है। इस स्कीम को बार बार बदला गया है, आइंदा भी बदला जा सकता है क्योंकि ज़रूरत हो, निज़ाम सोचे कि हमें कुछ चीज़ों को तब्दील करना है, कुछ को रिवर्स करना है, कुछ को बेहतर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्तेहकाक है पार्लिमान का, लेकिन राजदारी इसमें क्या है, इसमें पर्दा क्यों रखा गया है। और ये अगर कोई बातचीत हो रही है, कुछ चीज़ों पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तजावीज़ पे गौर हो रहा है, तो वो कम अज़ कम अगर मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जा रहा तो सियासी जमातों के साथ तो शेयर होना चाहिए। अभी तक हमें PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बड़ी जमातों की जानिब से यही दिखाई देता है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई जो बुनियादी सोच है कि तरमीम करनी क्यों है या तरमीम में क्या होगा, वो भी उनके साथ शेयर नहीं की गई। और आखिर में बात करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले पर। ऐवान में आज फिर इस पर बात हुई है और हुकूमत जो है वो नहीं समझती कि कोई इसको सियासी मसला बनाना चाहिए और किसी कमेटी की ज़रूरत है। सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने धमकी दी है और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है मंगल का, और अगर मंगल को उनकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी तो फिर उन्होंने एक मुकम्मल तैयारी का अपने कारकुनों को कहा है। तो ये जो मामला है ये किस तरफ जाएगा उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं। फैसल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। कादर खान मंदोखेल साहब सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और सीनियर कानूनदान हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ। ज़ाहिर है आप भी कानूनदान हैं, फैसल साहब भी जो हैं वो कानूनदान हैं और भट्ट साहब तो ज़ाहिर है जहाँ पे कानून बनते हैं और जहाँ पे तरमीम होती हैं वहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन ये जो अनमोल पिंकी का पूरा केस है, ये लाहौर में इनको कैसे छूट मिलती रही, कराची में इनको कैसे प्रोटेक्शन मिलती रही, आपके लिए कोई हैरत की बात है इसमें या ये ऐसे ही चल रहा है पाकिस्तान? मेरे और फैसल चौधरी साहब के लिए तो कम से कम हैरत वाली बात नहीं होगी क्योंकि हम रोज़ इस तरह के केसेस हमारे नज़र से गुजरते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान का एक ऐसे शर्मिनाक केस है और बल्कि वन ऑफ केस है कि एक
کیوں پہلا ہے نہ آخری ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاتون پورا جوڈیشل سسٹم جو ویسی ہمارا دنیا میں 141 نمبر پر ہے اس کو چیلنج کرے. پولیس کے تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں یہ کہوں گا, میں سب کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں, اچھے برے ہر جگہ موجود ہے, پولیس بھی ہے. سندھ پولیس میجورٹی جو ہے نا رشوت خور, پنجاب پولیس میجورٹی قاتل, پختونخوا اور بلوچستان پولیس میجورٹی سمگلر. یہ تو فارمولا طے کر لے کہ ان کے پاس کیا ہے. آپ مجھے بتا دو کہ یہ پنکی جو انٹرنیشنل گینگسٹر ہے اور نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جان لی ہوگی کوکین پلا پلا کے, اور اس کے بعد وہ دھڑلے سے سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے, اور بلکہ اپنے اسکیم کو آگے بتانے کے لیے کہ میں کچھ دن کے لیے ادھر ادھر ہو گئی ہے تو فلاں نمبر ہے اور آپ کو مال ملتا رہے گا. اور ان کے موبائل سے کوئی 800 سم تھنگ نمبر نکلے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے وہ جو نمبر ہے وہ ان کے سارے جو کیا کہتے ہیں سپلائر ہوں گے یا سپلائی کرنے والے ہوں گے, بہت سارے رشتہ دار بھی ہوں گے, دوسرے دوست بھی ہوں گے, میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ حیرت والی دیکھ لیں کہ ایک ان کے اوپر کوئی 20-22 کیسز ہے اور وہ کیسز سے ایسے نکلتے, اور ماشاءاللہ میں صدقے جاؤں ہمارے جوڈیشل سسٹم کو, اور وہ بھی ایک خاتون مجسٹریٹ ہے کراچی میں, کہ اس خاتون نے یہ نہیں سوچا کہ ایک انٹرنیشنل گینگسٹر ہے, یہ بچوں کے قاتل ہے, یہ پورا معاشرے کی قاتل ہے, ان کو ریمانڈ نہیں دیا. اب آپ مجھے بتا دو, فیصل چودھری صاحب زیادہ جانتا ہے, جس ملزم کو آپ ریمانڈ نہیں دیں گے آپ یہ کریں کہ پولیس کی چنگل سے اس کو آزاد کرا رہے تاکہ تفتیش نہیں ہو, گو کہ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں 18 آپ نے تو ایک فارمولہ بتا دیا. ذرا میں بٹ صاحب آپ پہلے بتا دیں, ظاہر ہے پنجاب میں کیسز تھے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہاں پہ حکومت ہے, اب کمیٹی بن رہی ہے کہ 21 میں اگر گرفتار ہوئی تھی, 24 میں گرفتار ہوئی تھی, بھائی گرفتار ہوئے تھے, تو کیسے چالان نہیں پیش ہوئے, کیسے گرفتاریاں نہیں ہوئیں. یہ ہائی لائٹ ہوا ہے کیس, اس کے بعد سسٹم کا جاگنا ایک ناکامی نہیں ہے, شرمناک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر مندو خیر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ پنجاب ہے یا سندھ ہے, کسی کا بھی انتظامیہ ہوتی ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے بعد جو معاشرہ ہے ہماری ذمہ داری ہے. میں آج اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ باہر میں ملکوں میں رہتا ہوں تو پولیس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس گھر میں, ساتھ والے گھر میں ادھر کیا لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں, لیکن وہاں کیا ہے, وہ جو ہمسایہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ فون کرتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ جو گھر ہے اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو مشکوک ہے. اس کا نام کبھی نہیں ظاہر کیا جاتا کہ فون کس نے کیا. پولیس آ کے چیک کرتی ہے, دیکھتی ہے. جب پولیس کے پاس کیس آ جاتا ہے پھر یہ ناممکن ہے کہ کوئی سفارش کر رہے ہو رہی ہے کہ کیس کو بچا لو. ٹھیک ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہے نا, ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دن خبر آئی ہے نا ٹی وی پہ, آج 1 دن 2 دن 3 دن اس کے بعد خبر ختم ہو جائے گی. وہ ارمغان کیس میں ہوا نا, کراچی کا کتنا بڑا کیس. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ سب سے پہلے ہم سب لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے, اس معاشرے کی ذمہ داری ہے. ہم ٹھیک ہو جائیں, جرائم بھی ٹھیک ہو جائیں گے, جو پولیس ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ میں کہتا ہوں کہ لیکن یہ اس چیز کو اب منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ ایسا کیس ہونا چاہیے. ڈھونڈیں گے آپ سب لوگوں کو جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, جنہوں نے رشوت لی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس میں دیکھیں عدلیہ ہے, میں پولیس ہے, اگر وہاں اس وقت جس کی بھی حکومت تھی, میں یہ نہیں کہتا چاہے ہماری تھی کوئی بھی تھی, اگر ان تک یہ خبر پہنچی تھی تو ان کو اس کو پورا منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. یہ ضروری چیز ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آج وہ تصویر, اب تو میں یہ بھی ایک بات کر دوں, یہ میڈیا پہ وہ ایسے چلا رہے ہیں جیسے کوئی ٹک ٹاک, وہ نہیں بننے آتے, وہ فیشن شو چلا رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہے, وہ تو گلوریفیکیشن نہیں, یہ نہیں ہے نا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. فیصل صاحب, جس طریقہ کا پروٹوکول تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے اب خبریں ایسی ہیں کہ کچھ سیاستدانوں کے جو بچے ہیں ان کی جانیں گئیں. ظاہر ہے غریب لوگوں کے بچے تو میں یہ نہیں کہتی نشہ نہیں کرتے ہوں گے, لیکن کوکین جیسا مہنگا نشہ نہیں کرتے ہوں گے, اور اسی لیے ان کا دیکھیں وہ پوری جو گفتگو ہے وہ ساری ایلیٹ پوش علاقے جو بڑے شہروں کے وہاں کی وہ گفتگو کر رہی ہیں. کیا بنے گا اس ملک کا؟ یعنی کہ ارمغان کیس میں جب آپ نے انویسٹیگیشن کرنی شروع کی تو آپ کو پتہ چلا کہ کتنا بڑا نیٹ ورک جس میں ہر طرح کی ایلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, نشے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی اسلحہ بھی موجود تھا, کال سینٹرز بھی چل رہے تھے. تو ہمارے
اداروں میں کوئی وہ پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے کہ پتہ ہو؟ یہاں تو پتہ چلتا ہے پولیس والے ساتھ تھے، اینٹی نارکوٹکس والے بھی رشوت لے رہے تھے. یہ انفارچونیٹلی سلسلہ ایسا ہے، جو قادر خان نے کہا، جو ناصر بٹ صاحب نے کہا، وہ اپنی جگہ صورتحال ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری دنیا میں جو ڈرگ پیڈلنگ کا جو ایک بزنس ہے یا ماڈل ہے، یہ تو انٹروڈیوس ہوا 80s میں، ماشاء اللہ دور میں بہت سارے وہاں سے افغانستان سے آئے. اس کے بعد پاکستان میں ڈرگس کے دھندے کو جو ہے باقاعدہ سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے. میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی عجیب لگتا ہوگا، میں نے تو روزانہ میں دیکھتا ہوں کورٹس میں، نیچے کورٹس میں، قادر خان بھی دیکھتے ہوں گے. اس میں یہ جو پیسہ ہے وہ بدقسمتی سے ملک میں یا معاشرے میں ایک ایسی وہ بدعت بن گیا ہے کہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے. یہ جو آپ کو ایک چیز نظر آئی ہے، ظاہر ہے یہ اتنے عرصے سے اگر نیٹ ورک چل رہا ہے جی، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کا یہ کام ہے ان کی مدد کے بغیر تو نہیں چل سکتا. پولیس ہے یا آپ کہیں کہ باقی جو اسمگلنگ کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، یہ ویسے تو نہیں چلتا. اب اس میں قانونی موشگافیاں ہیں. یہ بھی ایک ایسی خبر ہے جو بک رہی ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی دیر دلچسپی لیں گے. منی لانڈرنگ کے کیسز یہاں پہ ہوئے ہیں، کتنے منی لانڈرنگ کے کیسز ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جب خبر آتی ہے تو بند ہو جاتا ہے، کچھ عرصے بعد بندے چھوٹ جاتے ہیں. یہ سسٹم ایسا ہو گیا، یہ پیسے کے گرد گھومتا ہے. غریب کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہے، امیر جو ہے وہ چاہے جہاں مرضی ہو، بس آپ غریب نہ ہو اور سیاسی مخالف نہ ہو. باقی پیسہ دے کے پاکستان کی جس مرضی جیل میں، جس مرضی تھانے میں، جس مرضی عدالت میں جو کام آپ نے کروانا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. ایسے اسکینڈلز ہیں کہ آپ کو اگر پتہ چلے تو آپ کی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں. یہاں پہ جو آپ اندازہ لگائیں کہ ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو جیسی بلڈنگ جب وہ بڑوں پہ کام آیا تو ساری حکومت متحرک ہو گئی. جب غریب لوگوں کے گھر گرے تھے کوئی بھی نہیں بولا. تو یہاں پہ جو معاشرہ میں تفاوت ہے نا جی، یہ جو آپ ڈسپیرٹی آپ دیکھتے ہیں، یہ بدقسمتی سے آرڈر آف دا ڈے ہے، اور اس کا حل جو ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. اور پاکستان میں جو بدعت نو دولتیوں کی شروع ہو گئی ہے، نیو منیز جن کو کہتے ہیں، وہ آ گئے ہیں. بچوں کی لوگ پیرنٹس جو ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ بچوں کو بالکل چھوڑا ہوا ہے. لیکن یہ ایک محنت کا کام ہوتا ہے، بچوں کی راکھی کرنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کو ان ساری چیزوں سے بچانا. ٹھیک ہے، پورا جو سماج، آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا سماج ہی اس میں آ گیا. ایک کامنٹ کوئک سا آپ تینوں سے، پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. قادر مندو خیل صاحب، ڈیٹرنس کیسے آئے گی جب گینگسٹرز اور مافیاز جو ہیں، آپ نے آڈیو سنی، وہ کہہ رہی ہیں جی کہ میں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، مجھے روک سکتے ہو تو روک لو. پھر وہ خود کہہ رہی ہیں کہ 8 سال پولیس والے مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے پیچھے بھاگتے رہے لیکن کر نہیں پائے. تو پھر ڈیٹرنس کا لیول کیسے کریٹ کیا جائے؟ باقی معاشروں میں بھی ڈرگز کا مسئلہ ہے لیکن وہاں پہ قانون کی عملداری بھی ہے. تنزیلہ، مجھے شعر شاعری تو نہیں آتے، مگر ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یا معنی یہ ہے کہ میں اس چیز پہ پریشان ہوں کہ ایسا کیوں چل رہا ہے، میں اس پہ پریشان ہوں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. جی جی، آپ مجھے بتو کہ یہ کیس ارمغان کا آپ کے سامنے ہے، کوئی 40 گارڈ تھے ان کے ایک بنگلے کے اندر. تو کیا یہ ہمارے جو پولیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کو نظر نہیں آتے ایک گھر کے سامنے 40 گارڈ کیا کر رہے ہیں؟ اور یقیناً اندر بھی پتہ ہوگا، جب تک وہ ایک بچہ قتل نہیں ہوا تھا تب تک وہ چیز نہیں، اور اس کے بعد اس کیس کا کیا اشر نشر وہ ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ساری چیزوں کا کہ یہ جو پولیس کی تفتیش ہے وہ ان کا ایسی بیڑا غرق کرے گا اس کیس کا کہ یہ جا کے آپ کا جو پنکی ہے یا کیا نام ہے اس کا، انمول ہے، تو یہ انمول کیس بن جائے گا. اور یہ جا کے ایسی ایک ہو جائے گی کہ بابا ایک وہ ڈکن تھا پیپسی ٹیگ کا، اس میں میرا نام لکھا ہوا، میرا نام تو انمول ہے. اور پھر تھوڑا وہ جو کس رہ گئے وہ ہمارے ماشاءاللہ جو جوڈیشری ہے جو دنیا میں 141 نمبر پہ، باقی اس کی بیڑا غرق جوڈیشری کرے گی اس کے حوالے سے. لیکن سوال یہ کہ میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ انمول جو نا وہ اتنے ریلیکس بیٹھی ہوگی پولیس کی جیل کے کسٹڈی میں. ان کو پتہ ہے کہ میں ایک ایک چیز کو پیسوں سے خرید سکتی ہوں، اور اس نے دکھایا کہ 14 سال کی عمر سے یہ سارے دندے کر رہی تھی. اس کو اگر گرفتار بھی کی ہے تو اس کو پیسے دے کے وہ چھڑا لیے.
पंजाब का वाला दिया ये उसमें, ठीक किसने उसने करना है? बता दिए रोक सको तो रोक सको, ठीक है। उसने बता दिए अपनी बातों में। यानी आप देख रहे हैं जो मुलजिम कस्टडी में है और उसके बावजूद वो चैलेंज करे इस सिस्टम को, तो इसका मतलब ये कि यहाँ बिकाऊ माल है, हर दूसरा आदमी बिक जाता है। बट सब कौन रोकेगा? ठीक है बट सब कौन रोकेगा? अगर उसके बाद क्या होगा? एक आखिरी जुमला। जी तंजीला चौधरी साहब बैठे हुए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जब वकील बन रहा था तो मेरे सामने जो केस आता, मेरे एक रिपोर्टेड केस थे ब्लास्फेमी लॉस का, तो मुझे उसने कहा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे कि ये बताए कि आप हमारे लिए क्या आप एक मशवरा देंगे। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा सर मैं वहां मुझे सुप्रीम कोर्ट को मशवरा दे। मैंने कहा सर ये ब्लास्फेमी लॉज होते हैं, ये मौलवी जमीन पे कब्जे करते हैं और ये जो हमारी अकलियत है उसको बाना बना के और पार से पॉलिटिकल असालम लेते हैं। कह रहे हल क्या है? मैंने कहा हल ये है कि नीचे लेवल से लेके एफआईआर से और जजमेंट तक उसको परसू करते हैं और उसको एक मिसाल बना ले। खुदा की कसम कोई ब्लास्फेमी लॉज नहीं होगा, ना कोई कब्जा होगा, ना कोई पॉलिटिकल असालम लेगा। पिंकी का केस में मैं कहूंगा कि इसको अगर एक मिसाल बनाना है, इसको थोरोली जो ना उसको इन्वेस्टिगेशन कर ले। ठीक है, कौन बनाएगा? दुश्मनों को किसी उसमें न फंसाए, शफाफ इंक्वायरी कर ले और उसको केफर किरदार तक अच्छा, जो ज्यादा आपने ये बिटवीन द लाइंस जो बात की, मैं फैसल साहब की तरफ भी बात लेके जाऊंगी। बट साहब आपने भी सुना होगा कि जो फहरिस्तें हैं कि जो कस्टमर्स रहे हैं उसमें 62 शख्सियात हैं, उसमें सियासतदान हैं, उसमें 24 के लोग हैं, उस पर बड़ा जोर है। तो ये तो डेविएशन हो जाती है ना, फिर असल जो मुद्दा है वो पीछे रह जाता है। देखे ना कादर मंदोखेल साहब, जब फैसल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमें अगर नज़र आ रही हैं तो इसके लिए हमें आपस में ये नहीं हो जाना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी है, ये मुस्लिम लीग नून है, ये पीटीआई का नुमाइंदा है। हमें एक होके असेंबली में हम एक बिल ले आए, अपोजिशन हुकूमत मिल जाए। देखें बाहर मुल्कों में इसलिए कहता हूँ कि वहाँ जज की भी कोई इतनी होती नहीं कि वो किसी के ऊपर फर्द जुर्म आए करते। एक जूरी बैठती है, जूरी फैसला करती है कि ये जो केस है ये इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है कि नहीं। जब उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाती है और वहाँ किसी की जरूरत नहीं कि जज के पास जाके किसी किस्म की कोई सिफारिश का नाम भी ले, तो वहाँ इंसाफ होता है ना। तो हम भी कर सकते हैं। यही वो लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ हुकूमत करके गए 200 साल पहले, ये निज़ाम वो इधर भी नहीं छोड़ के गए, छोड़ जाते। अब हम तो ठीक कर सकते हैं। याद रखें कि जब तक हम खुद इस पे तवज्जो नहीं देंगे, वो आप लोगों के जानने वाले बीच में निकल आएंगे ना सर। नहीं तो जानने वाले निकल आएंगे। देखें बात सुने, जानने वाले निकल आएंगे तो हमारी जो जिम्मेदारी है, जो जानने वाले ये कर रहा है उसकी वो सजा ले, फिर वो नहीं बचे। ये तो नहीं ना कि फिर अगर उसके वो एक जज साहब मिल जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार मैं तुम्हें बरी करता हूँ। पुलिस वाला कहता है मैं इतनी मेहनत करके एक बंदे को उसके हर चीज़ सामने प्रूफ लेके आता हूँ, जज साहब उसको बरी करते हैं तो उसको भी दुख होता है ना। फैसल साहब कैसे बनेगा मिसाल और कैसे होगा मंतकी अंजाम? व्हाट इज़ मंतकी अंजाम? क्योंकि बहुत ज़्यादा जाहिर है वो भी ज़रूरी है कि कस्टमर्स कौन थे, लेकिन जो कादर मंदोखेल साहब कह रहे हैं ना कि किसी मुखालिफ को हंट करने के लिए अगर इस केस को इस्तेमाल किया जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। देखिए मौला अली ने 1400 साल पहले नबी पाक ने ये बता दिया था हमें कि आप ताकतवर को सजा देंगे तो माशरा सुधरेगा। यहाँ पे ताकतवर के लिए और कानून है, गरीब के लिए कोई और कानून। तो ये जो माशरे सुधरते हैं या जराइम की बेहतरी होती है ये ताकतवर लोगों को सजा देने से। आप वेस्ट में जो देखते हैं कि एक दफा अगर कोई बंदा इसमें फंस जाए तो कभी भी आप देखिए कि वो उसके चंगुल से निकल नहीं सकता। वो हमेशा जो है जी फिर उनको फौरी तौर पे ये भी नहीं होता कि जी साल मुकदमे चलते रहे, ठीक है ना जी, आप फौरन प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो जब तक आप ताकतवरों को, बड़े लोगों को सजा नहीं देंगे तो फिर तो ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे ना जी। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है, जो सबसे ऊपर है उसकी गर्दन सबसे लंबी टांगनी चाहिए। जी ठीक हो गया जी, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है और भी कुछ इश्यूज उन पे भी बात करनी है, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं जी। फैसल साहब, जो इस वक्त जाहिर है दूसरा मसला है अनमोल पिंकी, तो अब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर रोज़ ही हम देख रहे हैं कि अपडेट्स आ रही हैं, हर रोज़ ही बहुत सारे इंकशाफात हो रहे हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद में 28वीं तरमीम को लेके बहुत सारे रूमर्स हैं, आपको भी लग रहा है कि क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने जो है वो पेशगोई की है
بہت سارے لوگ ویسے ہی جو ذرائع وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی. پی ٹی آئی کہہ رہی ہم نے دیکھا نہیں کچھ, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہمیں بتایا نہیں گیا کچھ. تو آپ کو لگتا ہے ہو جائے گی ایک اور ترمیم؟ 28ویں ترمیم تنزیلہ جو اگر تو یہ اسرائیل امریکہ حملہ نہ کرتا ایران پہ تو اب تک ہو چکی ہوتی. اس پہ جو اس کی جو میجر امینڈمنٹس ہیں جو کہ اس وقت سوچی جا رہی ہیں, جو اطلاع ہے مبینہ طور پہ, اس میں این ایف سی کا مسئلہ تو ہے ہی ہے, اس کو سٹریم لائن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو علاقے ہیں ان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ایک کا حصہ ڈکلیئر کرانا ہے, فاٹا کو ریوائیو کرانا ہے, مائنز اینڈ منرلز سمیت کافی سارے ڈپارٹمنٹس وفاق کو واپس جانے ہیں. اس پہ سیاسی جماعتیں معترض ہو سکتی ہیں, وہ شاید ہوں گی بھی, لیکن میرا نہیں خیال کہ الٹیمیٹلی وہ کچھ ریزسٹ کر سکیں گے. یہ ریزسٹنس جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یہ پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں سارے دے دیں گے, ووٹیں بھی دیں گے, اور جو ہائبرڈ نظام چل رہا ہے وہ سکسیسفلی اس چیز کو کر لے گا. جتنا مرضی مخالفت کرتے رہیں, بناول صاحب ہو گئے یا زرداری صاحب ہو گئے, یہ الٹیمیٹلی ایگری کر جائیں گے. اچھا, جو اس میں آپ نے جو مبینہ طور پر ظاہر ہے جن شکوں کی طرف اشارہ کیا, بٹ صاحب یہ جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں یہ ساری کی ساری جو اسکیم آف تھنگز ہے یہ ظاہر ہے اسی پارلیمان نے پہلے طے کی تھی, اور اس میں جو ماضی کی اسکیم تھی اس کو تبدیل کیا تھا. اب اس موجودہ اسکیم کو اگر آپ لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی سوچ ہے کہ ہونا چاہیے تبدیل, تو سیکریسی کیوں ہے, یہ رازداری کس چکر میں ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کس نے کہہ دیا کہ 28ویں ترمیم کل آ رہی ہے. جب یہ ترمیم آئے گی اس میں جتنی حکومت میں جماعتیں بیٹھی ہیں ابھی تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اب میڈیا ہی کہہ رہا ہے جی 28ویں ترمیم آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے, کل آ رہی ہے. میں آپ کو پھر دعوت دوں گی, یہ نہ کہ رات کو پھر آ جائے ایک دن اچانک اور صبح ووٹنگ ہو جائے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. پہلے بھی میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں, جب 26ویں یا 27ویں ترمیم آئی تھی, آپ یاد کریں 27ویں میں مولانا صاحب ان ہوئے تھے, انہوں نے کہا 1 مہینہ رک جائیں, ہم نے سب نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے, اپوزیشن کو ملانا ہے, بیٹھنا ہے. یہ سارا پروسیس ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, جب 27ویں ترمیم پاس ہوئی تو اس وقت پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے کہا کچھ ترمیم تو ہماری ہیں جو ہم نے اس میں شامل کی ہیں, لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. بات یہ ہے کہ اگر این ایف سی ایوارڈ کی آپ بات کرتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے, وہ جتنے یونانیمسلی جتنے لوگ بیٹھے ہیں حکومت میں, وہ اگر وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک ترمیم کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں وہ بات کریں گے. اور پھر اپوزیشن سے بھی بات کی جاتی ہے, اور اپوزیشن کرتی کیا ہے ہماری, وہ محاورہ ہے کہ رائی کا پہاڑ, تو رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. رائی ہے کہیں پہ, آپ مان نہیں رہے. نہیں دیکھیں نا, آپ رائی کو آپ اس میں وہ تیل ڈال کے آگ لگا رہے ہیں, جب ابھی رائی ہے نہیں, جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا. آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں, اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پہلے جو جماعتیں ہوتی ہیں نا حکومت میں, وہ آپس میں پہلے بات کرتے ہیں. تو خیل صاحب پیپلز پارٹی سے بھی ظاہر بار بار یہی سوال ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ایسا شیئر نہیں کیا گیا. لیکن پھر ہم ایسی خبریں بھی دیکھتے ہیں کہ اس ایشو پہ پیپلز پارٹی کے تحفظات برقرار, اس ایشو پہ پیپلز پارٹی سے بات چیت اور مشاورت جاری. تو یہ جو سیکریسی والا ایلیمنٹ ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو کوئی مطلب وہ بیک ڈورز میں کچھ ڈیسائیڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے تنزیلہ, یہ بالکل لوگوں کے جو الزام ہے حکومت کے اوپر کہ وہ چھپ کے لانا چاہ رہی ہے, یہ درست ہے. اور اس کا زندہ مثال یہ ہے کہ جب 27ویں ترمیم آئی تھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا, جب تک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ نہیں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پوائنٹ بھی لکھے کہ فلاں فلاں آرٹیکل کے حوالے سے ہم سے حکومت حمایت مانگ رہی ہے. پھر ہم نے اندر جو ہماری پارٹی کے بڑوں نے یا ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے انہوں نے ڈسکشن کی ہے, تو ہم نے 2 پوائنٹ پہ, ایک تو جو فوجی عہدے تھے ان کا یہ کہنا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اس پہ ہم نے حامی بری. دوسرا ہم نے آئینی عدالتوں پہ جو آلریڈی چارٹرڈ اور ڈیموکریسی میں نواز شریف صاحب اور بی بی شہید کے بیچ میں معاہدہ تھا جس میں عمران خان صاحب اور مولانا صاحب بھی ایگری کر رہے تھے, اس پہ ہم نے ہاں کیے. باقی ساری چیزیں ہم نے مسترد کری, ہم نے کر نہیں مانا. تو پھر حکومت نے وہ بھی نکال دیے جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیے, وہ آج بھی آپ دیکھ سکتی ہے. تو اس نے وہ چیزیں ساری پھر حکومت نے نکال دی, صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے نا وہ 27ویں ترمیم میں لایا. اور یہ بات بھی درست ہے آپ کا کہ حکومت پورا سال, حکومت کے نمائندے, حکومت کے ممبران اور جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے دوسرے تیسرے, یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ کیا بہتر ہو
جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم پنکی کا کیس کو ڈسکس کر رہے تھے، کیا ہونا چاہیے کہ ایسا کیس دوبارہ نہ ہو، کیا وہ ایسا کیس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو، تو یہ تو ڈسکس ہوتی رہتی ہے. لیکن جب یہ ٹیبل ہوتا ہے، یہ ہم سے باقاعدہ، جیسے بلاول صاحب نے 27ویں ترمیم کے بارے میں کہا تھا کہ باقاعدہ ٹیبل ہو جائے کہ جناب اس پوائنٹ میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. چلو یہ ساری باتیں تو نہیں ہوئی ہے، لیکن مفروضے پہ سوال کیے تو مفروضے کا جواب میرا بھی سن لیں. اب حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں ہیلتھ اور ایجوکیشن اس کو واپس کیا جائے، اب ہیلتھ کو لے لیں، گو کہ ان کو 2012 کا یہ بل ہے اور 26 میں یاد آ گئے، چلو صحیح ٹھیک ہے، جب مرضی حکومت کو یاد آ جائے. اب اس حوالے سے میں آپ کو مثال دوں، کراچی سے اگر آپ واقف ہو، آپ تینوں، یہاں پہ ایک جناح اسپتال ہے، ایک دل کا اسپتال ہے جس کو NICVD کہتے ہیں، اور ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے. یہ تینوں جو ہے نا ملکیت وفاقی حکومت کے، اور وفاقی حکومت نے جو حال تھا جناح اسپتال کا، تو وہ کسی چوراہے کا بھی نہیں تھا، اس طرح حال تھی، تو سندھ حکومت نے وہ سنبھالی ہے. اس کے بعد وفاقی حکومت نے کیس کی ہے، اور وہ کیس سندھ حکومت ہار گئی ہے، ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی. پھر سندھ حکومت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بابا، آپ ہار گئے کیس، آپ لے لیں. تو وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیا، ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد سندھ حکومت نے نہ صرف ان تینوں اسپتالوں کو بلایا، بلکہ NICVD کے طرز پہ 10 اسپتال اور بنانی ہے، میرے حلقے اور شہباز شریف صاحب کا، اور یہ مصطفیٰ کمال کا جو ایریا ہے 10 ضلعوں میں بنا لی ہے. یہاں ٹراما سینٹر بے نظیر بنا لی ہے، یہاں لیور ٹرانسپلانٹ بنا لی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، وفاقی حکومت کہیں گے بھائی واپس کر دو ہمیں، تو ہم یہ سوچیں گے، ہم اس بات پہ انکار کریں گے، بابا آپ جیتا ہوا کیس بھی آپ نہیں سنبھال سکے. اس کے بعد ہماری عذرا پیچو صاحبہ وزیر صحت ہے، اس نے یہ سارا کام کیا ہے، اب آپ کہہ رہے واپس کرو، تو کیسے واپس کریں گے؟ تو یہ لیکن فیصل صاحب آپ نے تو ایک مثال دی ہے، فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخر میں ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ لوگ بھی مان ہی جائیں گے. فیصل صاحب نے پہلے یہ پریڈکشن، وہ بادشاہ آدمی ہے فیصل بھائی، وہ بادشاہ آدمی ہے، اس کا پوزیشن مطلب PTI سے ہے، تو وہ تو ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے بارے میں کہیں گے، اس کو کھلی چھوٹ ہے. اچھا، آخر میں جو معاملہ ہے وہ فیصل صاحب پہلے آپ بتا دیجئے کہ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ کوئی ایسا سیاسی مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کہ ہم ایوان کو کوئی یقین دہانی کرائیں یا کوئی کمیٹی بنائے ملاقات کے لیے. یہ معاملہ بھی گول گول گھومے جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی آگے کا رستہ نہیں نکال پا رہی، نہ PTI نہ حکومت. تو یہ سینگ پسا کے بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے پہ. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ابھی نہیں ہوں گی جی، ابھی یہ طے ہے، اور ابھی تک کوئی ایسی سچویشن PTI برپا نہیں کر سکی ہے، یہ پیدا نہیں کر سکی ہے، کوئی پولیٹیکل پریشر یا کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا کر سکی جس پہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے چاہتے. اس وقت حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت تگڑی ہے، اور عمران خان صاحب کو جیل میں رہتے ہوئے جو انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں ان کے گلے پڑے ہیں اور پڑیں گے. جو انہوں نے ٹیم لگائی ہے وہ غیر سیاسی لوگوں کا ایک مربع ہے چونچوں کا. PTI کی سیاست میں کبھی آپ کو عوامی ایشوز پہ بھی بات نہیں نظر آتی. عمران خان کے اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اڈیالہ کے باہر آپ ہر ہفتے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک رہائی کیسے ممکن ہوگی. وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ جیسے شیمپو کے اشتہار ہوتے ہیں نا، جس میں بال دھونے سے بچے جو اسٹوڈنٹ اچھے بن جاتے ہیں. یہ اس قسم کی کوئی بے سر و پاک قسم کی کوئی اسٹریٹجی ہے. یعنی آپ نہ آپ کی کوئی بندے نکل رہے ہیں، نہ آپ کی تنظیم ہے، نہ آپ کی ڈائریکشن ہے، نہ آپ کی حکمت عملی ہے. تو ایسی صورتحال میں PTI تو اس وقت ریلیونٹ ہے. پالیٹکس جو ہے وہ تھوڑی بہت اگر ریلیونٹ ہے تو ابھی 28ویں ترمیم میں ہوگی. اور اگر یہ انکار کریں گے پیپلز پارٹی والے تو ان کا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے، اور بالکل سارے ووٹ دے دیں گے ہنسی خوشی. یا پہ کسی کا کوئی پرابلم ایسا ہے. دیکھیں کیسے خوبصورتی سے خبر دیتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کا بھی آلٹرنیٹ موجود ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو وہ یہیں سے جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور بات ہم کر رہے ہیں بٹ صاحب کیوں نہیں ملاقات کرانے دیتے؟ دیکھیں میں ایک بات ہوں، ابھی آپ کے لیڈر بھی جیل میں رہے ہیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ملاقات؟ ہم نے ایسا کیا بھی کبھی نہیں. ہم نے کبھی نہیں جا کے جیل کے باہر ادھر کیمرے جیسی تو نہیں ہوتی نا. یہ ہے دیکھیں نا، اب یہ مختلف ہیں تو یہ قانون کے اس کے مطابق چلے نا. قانون سب کو ایک جیسا
ٹریٹ کرتا ہے, جو مختلف ہے, جو اچھا ہے, تو پھر آپ جو جس طرح ہے, جس میں نرگسیت زیادہ ہے, جس میں کم ہے, وہ سب کو ایک جیسا نہیں دیکھیں نا, اب جس طرح کوئی بندہ ایڈونچر کرے گا پھر قانون اس طرف آئے گا نا, قانون تو اپنا راستہ بناتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فیصل چودھری صاحب بھی میرے بھائی ماشاءاللہ, وکیل بھی سب کچھ ہے. عمران خان جیل سے کیسے آئے گا؟ عدالت سے, ٹھیک ہے, عدالت اس کی بات تو نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ملوائے. اچھا ملاقات کا بھی یہی لوگ, وہ سلیمان اکرم راجہ عدالت میں خود گئے ہائی کورٹ اسلام آباد میں کہ جی ہم جب ملنے جائیں گے تو ہم اپنے کو اصول طے کر رہے ہیں, اور یہ تھا کہ جن 4 بندوں کے ہم نام دیں گے, 5 ہیں 6 ہیں, وہ جا کے ملیں گے, باقی کوئی نہیں ملے گا. اور یہ بھی ہم لکھ کے دے رہے ہیں کہ باہر آ کے ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی, کوئی وہاں وہ یہ اسٹیج نہیں لگانے, کچھ نہیں کرنے. ملاقات ہوئی, علیمہ خان کی بہن جو دوسری ہے, عمران خان کی بہن, وہ گئی, انہوں نے باہر آ کے وہی کام کیا جو وہ کرتے تھے. کیوں کہ اگر وہ یہ نہ کرتے, آج بھی میں کہتا ہوں کہ بندے 3 جانے ہیں ملنے کے لیے, یہ پورا جلوس لے جاتے ہیں اور وہاں ان کو کہتے ہیں آ جاؤ ہم نے ادھر دھرنا دینا ہے. آپ مجھے بتائیں جب آپ یہ باتیں کر کے نکلیں گے, اندر 10,000 قیدی ہے, وہ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے نا, اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو ملاقات ہو جائے گی. مندوخیل صاحب, کیا ہے اس کا حل قانونی طور پہ بتائیں. دیکھیے حل تو اس کا یہ ہے کہ آپ سے جو لوگ ملنے جاتے, عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور پھر ان کے ذریعے آپ اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ میں اور مجیب الرحمان کا بنگلہ دیش کا حوالہ دو گے, یا اداروں کے سربراہوں کو یا ان کو یا تجزیے کا نشانہ بنائیں گے. اور پھر درست کہا بٹ صاحب نے کہ, اور یہ فیصل چودھری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ سلیمان اکرم راجہ کے مخصوص لابی ہے, 4-5 وکیل جن کا کوئی تعلق نہیں, جو اس کیس میں ہے بھی نہیں ہے, نہ وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہے, وہ ان کا نام چلے جاتا ہے, اور 10-20-50 لوگ اور چلے جاتے ہیں ساتھ میں وہاں ویڈیو ٹک ٹاک بنانے کے لیے. تو ایسی صورتحال میں تو یقیناً قانون آپ کو اجازت نہیں دی کہ افراتفری کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر ان چیزوں سے یہ, اور پھر ان کا بھروسہ بھی نہیں ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا بابر اعوان صاحب بھی باقاعدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ کے ایفیڈیوٹ دیے کہ ہم جلسہ جو ہے نا وہ اسلام آباد سے باہر کریں گے, اور پھر وہ H9 کون سا پارک ہے وہاں پہ وہ زبردستی آ گئے, اور پھر بلکہ وہاں سے بھی نہیں, عمران خان صاحب نے ہدایت دی وہ ڈی چوک تک آ گئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ قانون کی پاسداری کریں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ قانون کے دائرے میں جو کھیلنا ہے قانون کے دائرے میں کھیلے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آخری بات کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے تقریباً کوئی 300-350 صرف پارلیمنٹ کے ممبر ہے, صوبائی اسمبلی, قومی اور سینیٹر کے. آپ مجھے بتاؤ وہاں 40-50 آدمی ہوتے ہیں, تو آپ کی پارلیمنٹ کی ٹھیک ہے, وہ تو فیصل صاحب نے کہہ دیا نا کہ وہ دباؤ ہی نہیں پیدا, وہ تو دباؤ ہی نہیں پیدا کر پا رہے. میں بتاؤں اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن یہ جیتے ہیں اس بیت پہ, عمران خان کیس پہ, یہاں تو 1000 سے زیادہ وکیل ہیں ان کے. تو آپ مجھے بتاؤ وکیل کتنے وہاں جاتے ہیں. تو یہ سوال یہ کہ یہ خود خوش ہے, یہ صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے یہ خوش ہے کہ عمران خان اندر رہیں گے تو ان کا سیاست چلے گا. آپ مجھے بتا دو کہ ابھی تک وہ لائملی طے کر رہے ہیں, وہ فورس کدھر گئی ہے, وہ سارے آپ کے علامات کدھر گئے. میں کہتا ہوں کہ ان کا روزی روٹی لگی ہوئی اسی میں. عمران خان صاحب کے جیل رہنے سے ان کی روزی روٹی. آخری ایک کامنٹ بٹ صاحب اور فیصل صاحب اور آپ تینوں سے کوئک کامنٹ, یہ جو بلو پاسپورٹ کے اوپر بچے جا کے پارلیمنٹ کے اراکین کے وہاں جا کے اسائلم لے رہے ہیں, یہاں پہ جو غریب کا بچہ وہ کشتیوں میں ڈوب رہا ہے, وہ بھی ناجائز طریقے سے جانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پھر یہاں پہ فرق آ جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے؟ نہیں بالکل روکنا چاہیے جی. دیکھیں اگر وہ جا کے بچوں کو کیوں بلو پاسپورٹ ملے ہیں؟ نہیں یہ تو ایک قانون ہے, چل رہا ہے, یہ کوئی آج نہیں ہوا. اگر اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو سب اکٹھے ہو جائے گی, اور ہونی بھی چاہیے اس طرح کی چیز. اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے تو اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. فیصل صاحب یہی بات یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت ہے, پھر بلو پاسپورٹ آپ کو کیوں چاہیے سب کو؟ بلو پاسپورٹ کا جو مقصد ہے, اور یہ جو باہر گئے ہیں, یہ بعد میں ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عام لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ڈنکیوں میں مر جائیں. آپ کے کارکنان چاہتے تھے, آپ کے بچے آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں. مطلب بچوں سے کوئی مخالفت نہیں ہے, سب کے بچے عزیز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے کرے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے علیحدہ اسٹینڈرڈ, دوسروں کے لیے علیحدہ اسٹینڈرڈ. میں تو اس بات کا مخالف ہوں, اور بلو پاسپورٹس وغیرہ کی یہ بند ہونی چاہیے. یہ بالکل صرف اقبال افریدی غریب کا تو نام آ گیا ہے نا, یہ سارے جو اب آپ کے بیوروکریٹس ہیں
انہوں نے باہر سارے خواجہ آصف کہتے ہیں پرتگال انہوں نے سارا خریدا ہوا ہے، یہ باہر بچوں کے نام پہ بیویوں کے نام پہ جا کے انہوں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں سب نے، اور ظاہر سیاستدان کیونکہ پبلک فگر ہوتے ہیں زیادہ وہ سامنے آ گیا اس کو جو ہے وہ سارے جو ہے انہوں نے ابیوز کیا ہوا، مس یوز کیا ہوا۔ قادر خان مندوخیل صاحب سے ہمارا رابطہ ویسے منقطع ہو گیا، ان کا لاسٹ کامنٹ رہ گیا، لیکن قادر خان مندوخیل صاحب، فیصل چودھری صاحب، سینیٹر ناصر بٹ صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ، گفتگو آپ نے مہمانوں کی سنی جی، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔